नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन इकराम, हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल तर्जुमा तफसीर पर खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन इकराम, हमारा सबक सूरत आल इमरान का रुकू नंबर 10 चल रहा है, जिसकी आयत नंबर 96 तक हमने पढ़ा था। आज हमारा सबक आयत नंबर 97 से है। शुरू करते हैं सबक। अपने सामने कुरान पाक ज़रूर खोला करें, इस तरह सबक अच्छी तरह समझ में आता है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। चलते हैं सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मकामु इब्राहीम। फ़ीही, इसमें, आयातुन बय्यिनातुन, खुली निशानियाँ हैं। किस में खुली निशानियाँ हैं? इससे पहले आयत गुजर चुकी थी जिसमें कि खाना काबा के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी फ़जीलत का बयान फरमाया है। कुरान में काबा की फ़जीलत के बारे में ज़िक्र है कि सबसे पहला जो इबादत के लिए घर बनाया गया लोगों की इबादत करने के लिए, वो कौन सा था? बैतुल्लाह था सबसे पहला। यानी कि ये घर अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, जिब्राइल अमीन के ज़रिए उन तक पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करो। गोया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया। तो ये सबसे पहला घर था जो कि लोगों के लिए बनाया गया। तो इसी का तज़किरा है कि जो ऊपर गुजर चुकी आयत यानी कि बैतुल्लाह के मुतालिक, तो फ़ीही ही ज़मीर बैतुल्लाह की तरफ ही है। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारी अल्लाह की तरफ से निशानियाँ हैं। वमन दखलहू काना आमिनन, और जो कोई इसमें दाखिल हो गया वो पा गया अमन, यानी वो अमन वाला हो गया। वमन दखलहू, और जो कोई इसमें दाखिल हुआ, काना आमिनन, हो गया वो अमन वाला। वलिल्लाहि अलन्नासी, और अल्लाह के लिए लोगों पर, हिज्जुल बैती, हज है बैतुल्लाह का, मन इस्तता इलैहि सबीला, और बैतुल्लाह का हज है मन इस्तता, उस शख्स पर जो ताकत रखता है, इलैहि सबीला, उसके तरफ रास्ते की, यानी कि किसके तरफ रास्ते की सफ़र की जो ताकत रखता है। वमन कफ़रा, और जिसने कुफ़र किया, व इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, बेशक के अल्लाह पाक गनियुन, अल्लाह गनी है, अनिल आलमीन, जहान वालों से। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने काबा की खसूसियत और फ़ज़ाइल बयान किए, जिसमें अल्लाह की कुदरत की सब निशानियाँ, बहुत सी निशानियाँ हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ज़िक्र किस चीज़ का आ गया? मुकाम इब्राहीम का। अब यहाँ पे इस चीज़ की समझ, इस चीज़ की जो बात है, जब यानी कि अल्लाह ने जब अल्लाह तबारक तआला ने इसको कायम करवा दिया, यानी बैतुल्लाह जब दुनिया में बन गया, उसकी बरकत से अल्लाह ने अहले मक्का को मुखालिफिन के हमलों से महफूज फरमा दिया। सबसे बड़ी निशानी अल्लाह की कि अबरहा ने हाथियों का जो लश्कर लेकर चढ़ाई जिसने कर दी थी, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से उनको परिंदों के ज़रिए हलाक कर दिया, तबाह कर दिया, हलाक कर दिया। हरम मक्का में दाखिल होने वाला इंसान बल्कि जानवर तक महफूज है। जानवरों में भी इसका एहसास है कि हदूद हरम के अंदर जानवर भी अपने आप को महफूज समझते हैं। और एक सबसे बड़ी निशानी और बहुत ही अजीब किस्म की निशानी वो कौन सी है अल्लाह की, कि जमरात जिन पर एक हज करने वाला 7 कंकरियाँ रोज़ाना 3 रोज़ तक फेंकता है, और हर साल लाखों हजाज जमा होते हैं। ये सारी कंकरियाँ अगर वहाँ जमा होकर बाकी रहें तो एक ही साल में जमरात कंकरियों के ढेर में तो दब ही जाए, चंद साल में तो वहाँ एक पहाड़ बन जाए। हालांकि ये मुशाहदे में ये चीज़ आती है कि बहुत बड़ा अंबार कभी वहाँ पे जमा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता कुछ कंकरियाँ फैली हुई नज़र आती हैं, जिसकी वजह हदीस मुबारका में ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कंकरियाँ फ़रिश्ते उठाकर ले जाते हैं। यानी जितने भी हुज्जाज हाजी जो हैं वो कंकरियाँ जो फेंकते हैं वहाँ पे, तो वो फ़रिश्ते उठाकर ले जाते हैं। सिर्फ़ ऐसे लोगों की कंकरियाँ बाकी रह जाती हैं जिनका हज किसी वजह से कबूल नहीं हुआ होता, और यही वजह है कि जमरात के पास से कंकरियाँ उठाकर रमी करने की मुमानत की गई है। और दूसरी चीज़ इसमें कौन सी आ जाती है कि हर इंसान यानी कि दुनिया में जहाँ भी कोई मौजूद है वो काबा में हज के लिए ज़रूर जाता है। इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी मकाम इब्राहीम है, इसलिए कुरान पाक ने उसको मुस्तकिल तौर पर अलहदा बयान फरमाया।
مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرماتے، اور بعض روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پتھر تعمیر کی بلندی کے ساتھ ساتھ خود بخود بلند ہو جاتا تھا اور نیچے اترتے وقت نیچے ہو جاتا، اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا گہرا نشان آج تک موجود ہے۔ ظاہر ہے ایک بے حس بے شعور پتھر میں یہ ادراک کی ضرورت کے مطابق، یعنی ضرورت کے مطابق بلند ہو جانا یا پست ہو جانا اور موم کی طرح نرم ہو جانا کہ آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا مکمل نقشہ اپنے اندر لے لے، یہ سب آیات قدرت ہیں جو کہ بیت اللہ کی اعلیٰ فضیلت سے ہی متعلق ہیں، یعنی جس سے پتہ چلتا ہے بیت اللہ کی فضیلت کا۔ پھر آیت مبارکہ میں بیت اللہ کی دوسری خصوصیت یہ بتائی گئی کہ جو بھی اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا، یعنی کہ وہ مامون ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس میں داخل ہونے والے کو مامون اور محفوظ ہونا ایک اللہ کی طرف سے اس چیز کے متعلق جو حکم ہے کہ جو بھی شخص اس میں داخل ہو جائے گا اس کو نہ تو ستایا جائے گا، کسی بھی طرح تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اور نہ ہی اسے قتل کیا جائے گا۔ البتہ بیت اللہ میں تو جانور بھی آئیں وہ ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں گے تو ہمارا کوئی شکار نہیں کرے گا، یعنی ہم یہاں پہ شکار سے بچ جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تیسری خصوصیت بیان فرمائی کہ اللہ نے اپنی مخلوق پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم اور واجب قرار دے دیا، بشرط یہ کہ وہ بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت اور استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ وہ بآسانی اس کو گھر میں اپنے پیچھے جو اس کے گھر والے موجود ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی کفالت کے لیے، ان کے خرچے کے لیے گھر بھی پیسے دے کر جائے اور سفر میں آسانی سے سفر کر سکے، سفر کے لیے اس کے پاس ہر طرح کی سہولیات کے لیے خرچہ بھی موجود ہو۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ شہید، اور اللہ گواہ ہے علی اس پر، ما تعملون جو تم کرتے ہو۔ یعنی کہ اس سے پہلی آیات میں تذکرہ آ گیا اہل کتاب کے عقائد اور ان کے عقیدوں کے بارے میں جو کہ فاسد ان کے عقیدے ہیں، شروع میں ہی ان کا چلتا آ رہا ہے، تو یہاں بھی انہیں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، اور اللہ سے کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ تمہارے تمام اعمال کو جاننے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدون، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، من اس شخص کو، آمنا جو ایمان لایا، تبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہو تم اس میں کجی، عوجا کجی، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، اس کی وضاحت بھی گزر چکی ہے، کجی ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں۔ وانتم شہداء، اور تم لوگ گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے کہ جو ایک یہودی تھا شماس بن قیس، اس کے متعلق ہے، اور وہ مسلمانوں سے بہت کینہ رکھتا تھا، اور اس نے ایک مجلس میں انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج، یہ جو ہیں مدینہ میں بہت زیادہ یہ قبیلے دونوں تھے آپس میں، یہ دو بہت گہری طریقے پر ان کی بہت زیادہ دشمنی تھی آپس میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جب کہ اسلام آ چکا تھا تو پھر انصار کی ان دونوں قبیلوں کی آپس میں دوستی کروائی، بہت اچھے طریقے سے ان کو وہ اپنے تعلق کو نبھا رہے تھے، اور یہی جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کو ایک جگہ پر اس ایک یہودی جو شماس بن قیس تھا اس نے اکٹھے دیکھا، متفق دیکھا، تو وہ حسد کرنے لگا، حسد سے بے چین ہو گیا، اور ان دونوں گروہوں میں، ان دونوں قبیلوں میں تفریق ڈالنے کی فکر میں لگ گیا۔ پھر اس نے آخر یہ تجویز پیش کی، ایک شخص سے کہا کہ ان دونوں قبیلوں میں اسلام سے پہلے جو ایک بڑی جنگ عرصہ دراز تک رہ چکی تھی، اس کے متعلق کچھ بھی دونوں فریقین کے لیے فخریہ اشعار ہیں، اور ان کی مجلس میں وہ اشعار پڑھ دیے جائیں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اشعار کا پڑھنا تھا کہ فوراً ان دونوں میں آپس میں دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی، اور انہوں نے پھر وقت ایک مقرر کر لیا کہ ہم فلاں وقت میں لڑائی کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کو اس چیز کی خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو،
میرے ہوتے ہوئے اور پھر مسلمان ہونے باہم متفق ہو جانے کے بعد یہ کیا جہالت ہے؟ کیا تم اسی حالت میں کفر کی طرف لوٹنا چاہتے ہو؟ سب لوگ جو ہیں وہ جب متنبع ہو گئے، یعنی کہ سب کو اس چیز کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر ان لوگوں نے اس اپنی حرکت پہ غور کیا اور ان کو محسوس ہوا کہ یہ ایک شیطان کی طرف سے تھا، یعنی کہ یہ ایک شیطانی حرکت تھی، اور وہ ایک دوسرے سے انہوں نے پھر معافی مانگی، گلے لگے اور روئے اور توبہ بھی کی، یعنی ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم کچھ غلط کرنے لگے تھے۔ تو یہاں پر اسی لیے جو ہے آیت مبارکہ میں یہ واقعہ یہ واقعے میں جو آیات نازل ہوئیں، تو اسی لیے پھر یہاں پہ ذکر ہے جس میں ملامت کیا جا رہا ہے اہل کتاب کو، کہ ان اہل کتاب پر جنہوں نے یہ کارروائی کی تھی، اور یہ ملامت بڑی بلاغت سے کی گئی۔ تو اس فعل پر ملامت ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو یہاں پر ان کو جو ہے وہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ قل یا اہل الکتابی، کہ یعنی اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کہ تم لوگوں کو جو کہ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، جو کہ ایمان لے آئے ہیں، ان کو تم کیوں روک رہے ہو؟ تبغونہا عوجا، اور تم لوگ صرف اور صرف اس میں کیا چاہتے ہو؟ کجی چاہتے ہو، ٹیڑھا پن چاہتے ہو، یعنی تم چاہتے ہو کہ دین اسلام میں تم فساد پھیلانا چاہتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، اور تم لوگ جانتے ہو اس کے بارے میں، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام ہی سچا دین ہے، اس کے باوجود بھی تم ایسے اعمال کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقم من الذین، ایک ایسے فریق کی، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں لوٹا دیں گے، یردوکم، لوٹا دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کفر میں۔ یعنی یہاں پہ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، اس کی بھی تفسیر کی، چونکہ یہ سبق جو ہے، یہ صورت، اس میں تمام جتنی بھی آیات گزری ہیں، زیادہ تر اس میں ذکر اہل کتاب سے ہے، اور یہود و نصارہ کا ذکر بھی آیا ہے مشترکہ طور پہ بھی، اور بار بار یہ آیات بھی گزری ہیں پیچھے کافی دفعہ، کہ کافی موقعوں پر، کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دین سے پھیر دیں، جیسا کہ پچھلے ایک سبق میں بھی گزرا تھا، پچھلی آیات میں، کہ وہ آپس میں لوگ کیا مشورہ کر رہے تھے، ان کو اپنے جو یہود تھے اپنے لوگوں کو مشورہ دے رہے تھے کہ تم صبح کو اسلام قبول کر لینا، اور شام کو، رات کو تم کافر ہو جانا، یعنی کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایمان والوں کو ان کے ایمان سے پھیر دیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، اور تم لوگ، تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، پڑھی جاتی ہیں تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ، اور تم میں، رسولہ، اس کا رسول ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو، یعتصم، مضبوطی سے پکڑ لینا، وَمَن يَعْتَصِم، اور جس نے پکڑ لیا مضبوطی سے، باللہ، اللہ کو، فقط، پس تحقیق، ہدی الی صراط مستقیم، اس کو ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی یہاں پہ بھی یہی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم لوگ جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کا دین سچا ہے، اور تمہارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں، تو پھر تم لوگ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ یعنی کہ تم یہ ایسا کیوں کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تم اللہ کی آیات کا انکار کرو، یا تم کسی بھی طرح، اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہے، کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، تو فیکم رسولہ، تم میں رسول موجود ہیں، اور تم ان سے جو ہے وہ بات کرو۔ اس کی ایک تفسیر میں وہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو ابھی پیچھے گزر چکا پچھلی آیت میں، کہ وہ جو لوگ تھے قبیلہ خزرج اور اوس والے، جو آپس میں لڑائی کرنے لگ گئے تھے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب تم لوگ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے والے ہو، تم میں رسول موجود ہیں، تو پھر یہ سارا جو جھگڑا فساد ہے، یہ ان ساری چیزوں کی کوئی بھی جو ہے کسی طرح کا کوئی نہیں بنتا کہ تم ایسی حرکتیں کرو، یا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تم اللہ کی آیات کا انکار کرو، یا آپس میں دشمنی پال کے بیٹھ جاؤ، لڑائی جھگڑوں میں پڑ جاؤ۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی
جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا فقد ہدی، یا تحقیق وہ تو ہدایت پا گیا، یعنی جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، مضبوطی سے تھام لیا، پس تحقیق اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، آج ہمارا سبق یہیں تک مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں تذکرہ، جس میں ذکر تفصیل کے ساتھ آئے گا وَمَن یعتصم باللہ فقد ہدی یا الی صراط مستقیم، اور اس سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق بھی تفسیر آئے گی۔ تو انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔